तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम नए अहदनामे में से पतरस के पहले ख़त के पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और आज की किस्त में हम 21वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने मसीह की ज़ात और उसके नाम पर गौर किया। मसीह की ज़ात अब्दी है क्योंकि ये वही है जो बिनाए आलम से पेशतर मुकर्रर किया गया, और मसीह के काम की बुनियाद उसका पाक बेऐब और बेदाग होना है। वो बर्रा है जो बेगुनाह और बेदाग है। और आज हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि उसका हमारे नए सिरे से पैदा होने में क्या किरदार, उसके अबद तक कायम रहने और पाक कलाम की मुनादी पर। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई फैज़ फवाद का और भाई इज़हाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक बार फिर से आपका खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि हम खुदा के गहरे कलाम के लिए जमा हैं जो ज़मानों से हमारी भलाई बना हुआ है। हमने चंद एक साथ में पतरस के पहले ख़त का मुताला किया और हम पहले बाब पर हैं, और पहला बाब तालीमी एतबार से गहरा है। और आज हम 21वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर फैज़ मैं आपसे सवाल करूँगा 18वीं आयत से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। चूँकि तुमने हक़ के ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। डॉक्टर फैज़, पतरस रसूल 21वीं आयत में उस खुदा पर ईमान की बात करता है जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो मुर्दों में से जी उठने पर जोर क्यों देता है? मुझे यकीन है कि ये पतरस के खत की अहम तरीन आयत में से एक आयत है, क्योंकि इस आयत में पतरस साफ साफ बयान करता है कि खुदा पर तब तक हकीकी ईमान नहीं हो सकता जब तक खुदा यीशु मसीह वसीला ना हो। गुज़िश्ता आयत में मसीह के खुदा का बर्रा होने और उसके खून के बेशकीमत होने की बात के बाद पतरस कहता है तुम उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए। गोया वो कहता है कि मसीह के बगैर खुदा पर कोई ईमान नहीं ला सकता। मसीह ने एक बार कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, और उसने कहा कि राह मैं हूँ। ये नहीं कहा कि मैं भी एक राह हूँ। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं एक बेहतरीन राह हूँ। उसने कहा मैं राह हूँ और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। लेकिन यहाँ पतरस ऐलान करता है कि कोई मसीह के बगैर बाप के पास नहीं आता।
جو زندہ اور سچا خدا ہے، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، لیکن کیا وہ زندہ اور حقیقی خدا کو جانتے ہیں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا؟ خدا کو کسی نے بھی کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، اور جو راز خدا کے دل میں پنہاں تھے انہیں کسی اور نے ظاہر نہیں کیا سوائے مسیح کے، جس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لانے پر لہٰذا یہ مسیح واضح کے ہے وسیلے سے ہم خدا پر ایمان لائے، اور اس کے بغیر کوئی کہیں اور ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی خدا ہے، لیکن آپ کو اس خدا کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ زندہ اور حقیقی خدا کو مسیح نے ظاہر کیا، جبکہ وہ بطور کامل انسان آیا اور مسیح کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جس نے اس اسے کو مردوں میں سے جلایا۔ اور خدا نے دو کام کیے، پہلا یہ کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور دوسرا اس نے اسے یہ جلال کہ دیا۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کے کامل کام کا ثبوت ہے۔ اگر صحیح۔ مسیح کا کام اور اس کی قربانی کامل نہ ہوتے، اگر اس کی قربانی کامل اور کافی نہ ہوتی، اور اگر اس کے کام سے خداوند خدا کو جلال نہ ملتا، اور اگر مسیح کے کام سے گناہ کا خاتمہ اور مسیح کی نظر کے سامنے سے گناہ کے نشانات نہ مٹے ہوتے، تو مسیح اب تک قبر میں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن مسیح کی قیامت مسیح کے کامل کام کا ثبوت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ثبوت بھی ہے کہ خدا مسیح کے کام سے مکمل طور پر خوش ہے، اور خدا مسیح کے کامل کام سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ اور ثبوت یہ ہے کہ نہ صرف اس نے اسے مردوں میں سے جلایا، بلکہ جیسا کہ ہم نے اور جگہوں پر بھی پڑھا کہ اس نے اسے فوری طور پر جلایا اور اسے جلال بخشا۔ یقیناً یہ مستقبل میں واضح ہوگا جب مسیح کے نام پہ زمین پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ لہٰذا مسیح کا جی اٹھنا مسیحی ایمان کا اہم اور مضبوط ستون ہے۔ قیامت المسیح، مسیح ایمان مڑ کر دیکھتا ہے تو مسیح کی قیامت نظر آتی ہے، اور آگے دیکھنے پر مسیح کا جلال دکھائی دیتا ہے جو مسیح کو ملے گا اور جس میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ اور اسی لیے اس باب میں دو نکات موجود ہیں۔ اس پر ایمان امید دونوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایمان اس پر جو ماضی میں کر دیا گیا، اور امید اس پر جو مستقبل میں ہمارا منتظر ہے۔ اور یقیناً اگلی آیت میں پطرس اس عظیم تہائی کے تیسرے رکن پر بات کرتا ہے، اور آنے والی آیات میں محبت پر روشنی ڈالتا ہے۔ بھائی اسحاق، کیسا رہے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ آئیے ہم مل کر فلسطین کا دورہ کریں؟ وہاں ہم مسیح کی قبر کے سامنے یہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ پتھر ابھی وہاں ہے اور اس کا جسم قبر کے اندر ہے، اور مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے، اگر لوگ کہیں کہ مسیح کا بدن آج بھی قبر میں موجود ہے، تو میں اداس اور معصوم چہرے کے ساتھ لوٹ آؤں گا۔ اور اگر کوئی مجھے پوچھے گا کہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں، آپ کا دل اتنا بوجھل کیوں ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے امید تھی، وہی ہمیں نجات دینے والا ہے، لیکن وہ مر چکا ہے، سب ختم ہو گیا، لیکن قبر خالی ہے، اور مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہمیں جا کر اس کی قبر نہیں دیکھنی۔ میں مسیح کو جانتا ہوں، اور میں اسے جلال اور عزت کا تاج پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میرا سر بلند ہوگا کیونکہ میرا ایمان مسیح پر ہے، اور ماضی کی باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میری ماضی کے ختم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے اور جلال پایا گیا ہے، اور میرے مستقبل کا ذمہ دار فضل ہے، اور اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میرا دل نہ تو ماضی کے لیے بوجھل ہے، اور نہ مستقبل کے لیے، اور نہ حال کے لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے مسیحی ایمان کی بنیاد مسیح کی قربانی، منجی کی صلیب اور اس کی خالی قبر ہے۔ بالکل جی آگے بتائیے۔ خالی قبر اس کی پاک ذات کا اعلان کرتی ہے جو بے نظیر ذات ہے۔ اگر اس کا کام کامل یا کافی نہ ہوتا، جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر فیض نے واضح کیا، تو اس کا بدن قبر ہی میں رہتا، لیکن چنانچہ اس کا بدن قبر میں نہیں، اور وہ جی اٹھا ہے، تو وہ شخص بے مثال ہے، لہٰذا اس کی قربانی بھی بے مثال ہے۔ جی، لہٰذا مسیح خدا ہے جو بدن میں ظاہر ہوا، اور اس لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ وہی وسیلہ ہے، اور وہی وسیلہ کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو۔ خدا تک پہنچنا ناممکن ہے، یہ کوئی تعجب نہیں ہے بھائی آیاد، کیونکہ وہ خدا ہے کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہیں جو جسم میں ظاہر ہوا، یہ تعجب نہیں۔ ٹھیک ہے، 22ویں آیت ہے، بھائی اسحاق، چونکہ تم نے حق کے تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور وہ بھائیوں کی بھی بات کرتا ہے۔ میں سے یوں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیقی زندگی میں مسیحیت کے ستونوں میں تیسرے ستون کی ضرورت ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے ہی کیا، ایمان، امید اور محبت۔ ہم نے ان تینوں کے متعلق پہلے پالوس کے کرنتھیوں اور اس کے تیسرے باب میں پڑھا۔
افضل صرف محبت ہے۔ محبت کی سب سے عظیم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ محبت وہ ہے ابدی طور پر قائم رہے گی۔ دیکھیں، محبت خدا کی واحد صفت نہیں ہے، نہ ہی اس کی اہم ترین صفات میں سے ہے، بلکہ خدا بذات خود محبت ہے، کیونکہ خدا محبت یہ ہے۔ خدا کی دھڑکن ہے۔ خدا کی فطرت متحرک ہے، اس کا دل محبت میں مشغول ہے۔ خدا محبت ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں خدا روح ہے، خدا روشنی ہے، یہ اس کی صفات ہے، اس کی ذات کا جوہر ہے۔ لہذا خدا کے فرزندوں کو مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے، یعنی جنہوں نے اس کے ہمراہ جی اٹھنے کا تجربہ کیا ہے، نئی حیات کی روشنی میں رہتے ہوئے اس کی محبت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بائبل سے سمجھتے ہیں کہ محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ بدکاری یا گناہ ہے۔ ایک اصول ہے جس کا ذکر خود ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مشہور پہاڑی واعظ میں کیا ہے۔ متی کی انجیل کے اندر اس نے کہا، اور بے دینی سے بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ سچ ہے کہ وہ مستقبل میں ہونے والی بات کا ذکر کر رہا تھا، لیکن یہ ایک اہم اصول ہے، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ خالص روحانی زندگی نہ ہونے کے باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو خالص کیسے کروں یا خود کو پاک کیسے کروں؟ اس لیے جی۔ وہ مزید کہتا ہے کہ تم نے حق کو تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا، سو یہ حق کی تابعداری کے وسیلہ سے ہے، یعنی خدا کے کلام کی تابعداری۔ روح القدس حق کا روح ہے، بائبل حق کی کتاب ہے۔ مجھے ضرورت ہے کہ خدا کا کلام مجھے پاک اور صاف کرے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تاکہ تم اس یعنی کلیسیا کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل کرے اور صاف کر کے مسیح دھوتا ہے، مقدس بناتا ہے۔ سو مجھے کلام کے پانی کی ضرورت ہے جو مجھے دھوئے اور صاف کرے اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرے جو مجھے خدا کی گہری رفاقت میں جانے سے روکتی ہے۔ ایک سطحی رفاقت دوسرے کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ بھائی حیات، ہمیں اس قسم کی محبت اس دنیا میں نہیں مل سکتی، یہ فقط خدا کے گھرانے سے ملتی ہے۔ خدا کے گھرانے میں، جی، خدا کے گھرانے فرزندوں کے میں۔ درمیان۔ بالکل۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے حصے کی طرف بڑھوں، میں ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو چند مسیحی جماعتوں اور کلیسیوں میں موجود ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ محبت ہے یا نہیں۔ ایک شخص کچھ ایماندار دوستوں کا گروپ بناتا ہے اور وہ انہی کے ساتھ کھاتا پیتا گھومنے جاتا ہے اور عبادت کے بعد ان سے گھل مل جاتا ہے، اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے یہ بھائیوں کی محبت ہے، لیکن وہ مقامی کلیسیا کے باقی ارکان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ کیا یہ بھائیوں کی محبت ہے؟ میری سمجھ کے مطابق تو نہیں ہے، یہ صرف چند مخصوص لوگوں کی محبت سے لطف اٹھانا ہے۔ 5 یا 6 لوگ جو ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں گروپ بنا لیتے ہیں، مثلاً ڈاکٹرز آپس میں مل جاتے ہیں اور انجینئرز اور اکاؤنٹنٹ سے آپس میں گروپ بنا لیتے ہیں، اور ہم عمر لوگ ایک دوسرے سے لطف یہ اٹھاتے غلط ہیں۔ نہیں کہ وہ گروپ سے تعلق نہیں، یہ رکھتا غلط ہے، نہیں ہے۔ لیکن عبادت میں خدا کے فرزندوں کو کیسے مل کر رہنا چاہیے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ الہی محبت ہے جو سب کو یکساں جانتی ہے اور فرق جی، نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ مجھے فلپیوں 2 میں پولس کا خبردار کرنا یاد ہے۔ تفرقے اور بیجا فخر کے خلاف فخر سے مراد تکبر ہے، اور تفرقہ ایک جماعت یا پارٹی بنا لینا ہے کہ کلیسیا کے اندر میرا ساتھ دیں کہ میں گروپ یا کسی خاص اصول یا پس منظر یا سماجی حیثیت یا یکساں پیشے کی بنیاد پر بنا لوں، لیکن خدا کی کلیسیا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب خدا کے بدن کے اعضاء ہیں، بھلے ہی ہم بہت سے ہیں۔ کلیسیا میں پارٹی بازیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ خدا کا کلام جانوں کو پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر اکثر صابن یا دھلائی کرنے والی پروڈکٹس کے اشتہارات دیکھتے ہیں۔ ہر کمپنی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا پروڈکٹ ان کے حریفوں سے بہتر ہے، لہٰذا ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ایک شاندار پروڈکٹ کی تشہیر کرے جس پر انہیں بہت زیادہ بھروسہ ہو۔ لیکن دنیا میں معجزاتی مخلصی دینے والا خدا کا کلام ہے۔ ہم سب کو خدا کے کلام کو ماننے کی اشد ضرورت ہے، بھائیوں کی دلی محبت کی خاطر، کیونکہ لکھا ہے، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو۔ 22ویں آیت، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ پطرس یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ایسی محبت بھی ہے جس میں ریاکاری کا تڑکا لگا ہوا ہے۔ مثلاً اپنے کسی بھائی کو شاید میں بڑا مسکرا کر سلام کرتا ہوں، یہاں تک کہ شاید اس کی خوشامد کرتا ہوں، لیکن
دل ہی دل میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ سو پطرس کہنا چاہتا ہے صحیح۔ کہ جو باہر نظر آتا ہے وہی اندر ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ خوبصورت بات ہے۔ سو حقیقی طور پر اندر بھی یہی بات ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ دل و جان سے بے ریا دل کے ساتھ اور ریاکاری اور بدکاری سے پاک محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا ماننا ہے کہ دل و جان سے آپس میں محبت نہ ہونے کی ایک مثال یا نمونہ پرانے عہد نامے میں ابھی سلوم کا ہے، جس کی محبت میں خدا کے لوگوں کے لیے ریاکاری کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس نے خوش آمدید کہا اور کہا کہ اگر وہ بادشاہ بنا تو ان کا حق ان کو دے گا اور ان کے ساتھ بھلائی بھی کرے گا۔ اور نئے عہد نامے میں اس کی مثال یہودا اسکریوتی ہے، جس نے خدا ان کا بھوسا لیا، جو کہ ایک محبت کی مثال ہے اور اس کے دل میں محبت نہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ بھائی پطرس گزشتہ آیات میں خلاصی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے خون سے۔ بے شک اسے علم تو بنائے عالم سے پیشتر مقرر کیا گیا، لیکن مسیح کا ازلی ہونا جب وہ ہماری پیدائش کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ غیر فانی چیزوں سے نہیں۔ میں 24ویں آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ ہمیں بتائیے کہ یہ بات کیا واضح کرتی ہے، یہاں کس کی بات کی گئی ہے اور کس کے لیے؟ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ بنائے عالم سے پیشتر پطرس کے کلام اور اس کی ابدیت پر اشارہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ابدیت قائم ہے۔ وہ 24ویں آیت یہ آپ کا تبصرہ سنانا چاہوں گا۔ یہ کس بات کو واضح کرتی ہے؟ یہاں کس بات کی جا رہی ہے؟ لہٰذا ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ یہ خوبصورت ترین آیت ہے اور جو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کا کلام کیسا حیرت کن ہے۔ ہر بھائی بشر آیات، گھاس کی مانند ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کی شان و شوکت کا کیا ہوگا جو انہیں اس زندگی میں ملی؟ چنانچہ یہ شان و شوکت وقتی اور عارضی ہے، دنیا تک محدود اور زمینی زندگی تک ہے۔ بھلے ہی وہ 9 برس تک یہ جان لیں، ان کا انجام بھی یہی ہے، وہ گھاس کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ گھاس کا ایک خاص وقت ہے جس میں وہ بڑھتی ہے، اور پھر بارش کا موسم، بیج بونے اور فصل کاٹنے کا موسم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ موسم ختم ہوتا ہے، 1 سال سے کم عمر کے عرصے میں گھاس مرجھا جاتی ہے اور اس کی شان و شوکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس سے حسین پھول کھلتے ہیں، لیکن پھول بھی مرجھا جاتے ہیں۔ خدا کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ خدا کا کلام ہم نے نئے سرے سے فانی تخم سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ غیر فانی یعنی خدا کے کلام سے جو ہماری نئی پیدائش کا وسیلہ ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے روح القدس اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا کیا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ یہ نئے مخلوقات اور روحانی ہیں اور یہ ہمارے کلام اب تک قائم رہے گا۔ بھائی عیاد، عظیم بات یہ ہے جو الہی معاملات سے جڑا ہے، اور جو کلام سنتا اور اس کو مانتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اس کے لیے نہ صرف کلام اب تک قائم رہے گا، بلکہ یہاں انسان کی ساری شان و شوکت گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ کیسی شاندار بات ہے۔ دیکھیں، میں اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پلیز خاموشی سے گہرائی سے سوچئے، زندگی مختصر ہے۔ خود سے سوال کریں کہ کیا میرے کام ایسے ہیں جن کی قدر ابدی ہو، یا وہ انسان کی شان و شوکت کی مانند سوچتے ہیں؟ ڈاکٹر فیض، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں 25ویں آیت کے متعلق بتائیں، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ کلام ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کا کلام۔ مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی اس کتاب سے نہ ٹلے گا۔ مسیح نے ہم سے کلام کی اہمیت کی بات کی اور جو باتیں لکھی ہیں ان کی اہمیت کو بیان کیا۔ بائبل کے سوا ایسی کوئی کتاب نہیں جو اتنی جانچ پڑتال اور چھان بین کے مراحل سے گزری، اور ایسی کوئی آیت نہیں جس کی جانچ سے یہ ثابت نہ ہو کہ کلام مقدس کامل ہے اور یہ لا تبدیل ہے، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے، خدا یکساں ہے، اور یہ پاک اور لاخطا ہے جس میں ایک بھی غلطی نہیں، اور یہ ابد تک قائم رہے گا۔ کیونکہ پہلے پطرس نے خدا کے کلام کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی،
لہٰذا ہر وہ چیز جو غیر فانی ہے جیسے کہ خدا کا کلام، اور ہر وہ چیز جو خدا کے کلام کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہونے کے نتیجے میں قائم ہوئی، قائم رہے گی اور ختم ہونے والی نہیں۔ وہ بھی زندہ اور قائم رہنے والی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ زندہ اور قائم رہنے والی ہے، اور خدا کا کلام زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور خدا کا کلام کامل ہے، اور روح القدس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے اسے استعمال کیا۔ ہمارے خدا کے کلام کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے متعلق تمام نتائج ابد تک قائم رہنے والے ہیں، جو مٹنے کے نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا، یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ کیا بشارت اور منادی کا کام صرف خدا کے کلام کو استعمال کر کے ہی کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پروگرام میں ابھی ہم خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، اور رسول فرماتا ہے کہ ہم اس کلام کے ذریعے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کلام میں کیا باتیں ہوں گی جو ہم لوگوں سے کہیں گے جن کے وسیلے وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں؟ میری سمجھ کے مطابق بھائی ایاد، خدا کا کلام جو تمہیں سنایا گیا انجیل ہے، یہ خوشخبری ہے، اپنے آپ میں یہ خوشخبری ہے۔ اگر میں لوگوں میں بشارت کا کلام کرنا چاہتا ہوں یا انہیں خوشخبری کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں تو بائبل سے باہر مجھے وہ کہاں مل سکتی ہے؟ منطقی طور پر میں منادی کے لیے خوشخبری کی گواہی کا استعمال کرتا ہوں، بطور مبشر خوشخبری سناؤں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل سے بڑھ کر کوئی نہیں، بڑی یا عظیم خبر نہیں ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا ہمارے واسطے مجسم ہو کر آیا، مجسم صلیب پر ہمارے لیے موا، اس کے کفارے نے ہمیں صحیح۔ ڈھانپا۔ وہ ہمیں مفت نجات دینے آیا ہے، اسے جو ایمان سے قبول کرتا ہے، لہٰذا بشارت کا کام کسی طور پر کریں، جیسا کہ عظیم فلسفے اور مفکر اور صحیح انسان اور ذہنی سمجھ رکھنے والے پالوس رسول نے کہا ہے کہ اس نے کہا، میں تمہارے پاس بشارت کی بیوقوفی کی خاطر آیا ہوں، یا دنیا جسے صحیح۔ آج کل بیوقوفی سمجھتی ہے۔ جی، لہٰذا کلام کی منادی کرتے ہوئے ہمیں دو باتوں سے محتاط رہنا ہے کہ کہیں ہم اس میں کچھ گھٹا نہ دیں یا پھر کچھ بڑھا نہ دیں۔ گھٹانا یہ ہے کہ ہم انجیل کے ایک حصے کی منادی کریں جبکہ دوسرے حصے کو حنف کر دیں۔ مثلاً شاید میں مسیح کی صلیب سے جڑی شرمندگی یا مسیح کی پیروی سے متعلق ذلت کے حوالے سے تذکرہ نہ کروں، پہاڑی باز پر بات کروں، لیکن صلیبی کام کو یہ نظر ابدی انداز سزا کروں۔ کو نظر انداز کرنا اور اس حقیقت سے نظریں پھیرنا ہوگا کہ شریروں کو مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ صحیح۔ شاید میں انجیل کو رد کرنے کے نتائج کے بارے میں منادی کرنے سے انکار کر دوں، سو میں ایک نامکمل پیغام دے رہا ہوں، یا پھر کلام میں اپنے تجربات، اپنے فلسفے، اپنی کہانیوں کو شامل کر دوں۔ میں نے ایک بار کسی کو بتاتے سنا کہ منادی کا علم کیا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ لوگوں کو کلام کی ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں جو ان تک پہنچے تو آپ کو اپنے کلام کے وقت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر وہ 45 منٹ سے زیادہ ہے تو آپ کو 2 سے 3 کہانیوں کو شامل کرنا ہے۔ آپ کلام کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ صحیح پیمانہ ہے؟ کلام کو خالصتاً پیش کرنا، ہم کلام میں سے کچھ گھٹاتے نہیں اور نہ ہی کچھ اس میں بڑھاتے ہیں، تو وہی کلام جانوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے اس کے متعلق مزید جاننا چاہوں پولس گا۔ رسول جب کرنتھس میں گیا تو اس نے ان سے کہا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح کے بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا۔ میں مسیح کی ذات اور مسیح کے مصلوب ہونے سے ہٹ کر کسی چیز کے بارے میں تم سے گفتگو نہ کروں گا، سو انجیل مسیح کے متعلق بات کرنا ہے اور مسیح کے صلیبی کام کا ذکر کرنا ہے، جو دنیا کے نزدیک تو ایک بے وقوفی ہے لیکن نجات والوں کے لیے خدا کی نجات بخش قدرت ہے۔ انجیل اور جس کی میں یہاں منادی پر پولس نے کہوں گا کی۔ کہ وہ مبشروں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مٹکوں کو پانی سے بھر دو، اپنے کلام اور اپنی گفتگو کو مسیح اور اس کے صلیب کے ذکر سے ہمیں پر کرنا ہے۔ صحیح۔ پالوس رسول بھی کرنتھیوں کے بھائیوں سے کہتا ہے کہ میری تفکیر اور میری منادی میں حکمت کی لبانی والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح القدس کی فطرت سے ثابت تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ خداوند کے ایک پیارے خادم نے، جسے خدا بڑی قدرت سے استعمال کرتا ہے، کہا کہ ایک بڑی بات جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک خادم جو کہ بہت سی آیات کو پیش کرتا اضافہ ہے، شامل نہیں۔ بالکل اپنی باتوں، اپنے ماضی، اپنے تجربات اور دوسروں کی کہانیوں کا استعمال کرتے رہنا کلام سے بے وفائی ہے۔ اگر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ لوگوں کو بچانے والے ہم نہیں، اور اگر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ خدا کے کلام کو استعمال کرنا اور کلام نجات کا ذریعہ ہے، تو ہم کلام کی طرف ہی جائیں گے اور فقط اسی پر اپنا تکیہ کیونکہ کریں خدا گے کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ اور جب اس میں کچھ بڑھایا جاتا ہے یا گھٹایا جاتا ہے تو اس کا
اثر نہیں رہتا۔ بالکل۔ جب تم اس میں سے کچھ بڑھاؤ گے یا گھٹاؤ گے تو اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ یہ زندہ، مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ ہم دعا گو ہیں کہ جو باتیں ہم نے کہیں وہ بطوروں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ خوش آمدید۔ 21ویں آیت میں پطرس رسول مسیح کی قیامت کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ خدا نے مسیح کو جلایا، وہ مسیح کے جی اٹھنے پر زور کیوں دیتا ہے؟ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ مسیح کا کام کامل تھا اور خدا اس سے مکمل طور پر مطمئن تھا۔ جب مسیحی ایمان موڑ کر دیکھتا ہے تو مسیح کی قیامت نظر آتی ہے، اور جب وہ مشکل میں دیکھتا ہے تو مسیح کا جلال دکھائی دیتا ہے۔ بتائیے کہ خدا کے کلام کا ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونے میں کیا کردار ہے؟ روح القدس خدا کے کلام کو ہماری حالت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں نئی پیدائش کی ضرورت محسوس ہو، اور یہ ہمیں نجات کی راہ دکھاتا ہے۔ جی بھائی، کیا کہیں گے؟ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ میرا سوال کلام کی منادی کے تعلق سے ہے۔ کلام کی منادی کس طرح سے مؤثر ہو سکتی ہے؟ ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے جو ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے اندر کچھ بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے۔ چونکہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا، اس کے اثرات بھی ابد تک قائم رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ زندہ جی اور بالکل۔ مؤثر ہے اور ہر دو دھاری جی تلوار بالکل۔ سے زیادہ تیز ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے مطالعے کا، آج کی قسط کا آغاز پطرس کی اس بات سے ہوا جو وہ مسیح کی ذات کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے راستہ اور ایمان کا سلیقہ ہے، جس کے وسیلے سے تم خدا پر ایمان لائے ہو۔ ہم اندھی آنکھوں سے مسیح کی ذات کے طرفدار نہیں، کیونکہ جب خدا نے خود کو ظاہر کیا، اس نے خود کو اپنے بیٹے کے وسیلے ظاہر کیا۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے خدا نے باپ دادا سے حصہ و حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ سو مسیح خدا کی ذات کا کامل اظہار ہے۔ جو خدا کو جاننا چاہتا ہے اسے مسیح کی ذات کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ہم مسیح ہی کے وسیلے سے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ مسیح کی ذات کے بنا کسی بھی اور طرح کا ایمان خدا پر ایمان نہیں گنا جاتا، اور یہی خدا کا سچا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ کو یقین کرنا ہے کہ مسیحی وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے پاس آیا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے۔ آپ کو ماننا ہوگا کہ مسیح ہی واحد نجات دہندہ ہے۔ آپ کو ماننا ہوگا کہ مسیح خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ آپ کو ماننا ہوگا کہ مسیح عظیم ترین قربانی ہے اور کسی اور نام میں نجات نہیں ہے۔ صرف مسیح کے وسیلے سے آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ مسیح کے وسیلے سے آپ کا تعلق خدا سے جڑتا ہے۔ مسیح کے وسیلے سے آپ خدا کی راست بازی کو پاتے ہیں۔ مسیح کے وسیلے سے آپ کو خدا کی مہر عطا ہوتی ہے۔ مسیح کے بغیر آپ خدا سے بہت دور ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا سے اپنے تعلق پر نظر ثانی کیجیے اور جانیے کہ آپ کا ایمان مسیح کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔